सैयद ज़हीर हसन बुखारी नाना की गोद में इस्तकबाल कीजिए। पूरी कायनात में हमारे लिए एक ही रेड जोन है, और इस रेड जोन में जो भी कदम रखेगा पूरी कायनात में, उसके लिए हमारा एक ही बयानिया है कि मन सब्ब नबीयन। इसके अलावा हमारे पास कोई कानून, कोई ज़ाब्ता नहीं, एक ही कानून है और वो पूरी दुनिया में है। अगर डेनमार्क में पाकिस्तान से, वज़ीराबाद से आमिर अब्दुर्रहमान चीमा डेनमार्क जा सकते हैं, तो इंडिया तो पाकिस्तान के बिल्कुल करीब है। पूरी कायनात में हम हुजूर की इज्जत और नामूस के मुहाफिज हैं। हर गुस्ताख रसूल से बदला लेना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है, और हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर इंशाअल्लाह पहरा देंगे। वो इंडिया का सर तो इंडिया की गुस्ताखा हो, मलूना हो, कायनात का कोई गुस्ताख रसूल हो, हम हर गुस्ताख का गला काटने के लिए मैदान अमल में इंशाअल्लाह। और इंडिया का मीडिया बाकी पार्टी में पाकिस्तान में है, उनका चेहरा क्यों नहीं दिखाता? हमारे कायद का चेहरा क्यों दिखाता है बार बार? उनके पाकिस्तान में और पार्टियां मौजूद हैं, उनका चेहरा इंडिया नहीं दिखाता और हमारे कायद का चेहरा दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के गुस्ताख और काफिर ये समझते हैं कि हुजूर की इज्जत और नमूस के पहरेदार ये लोग हैं और उनका कायद ये है। और फिर कहते हैं जी अब कहीं के लब्बैक को इशारा नहीं मिला, तुम्हारी औकात क्या है? कौन से इशारे की बात करते हो? तुम बात करने वाले हो, तुम के मरते नहीं, तुम के मर जाओ, तुम के मर जाओगे नहीं। कोई छुरी ब्रेक तो मैं ले आऊंगा, छुरी की मुंह पा के मर जाओ। इशारा नहीं मिला, तुम्हारी औकात नहीं है। पहले गल करके फिर दी माफी, माफी लानत तोड़ के एक नहीं गल नहीं गल तो की है तहरीक लब्बैक के कायद ने ते गल की हाफिज उस्ताद हुसैन ने। जे इस तो बाद क़यामत तक असि अपने बयानी तो मुकर जाइए तो फिर कर लेना माफी तो दूर की गल है, तुम गल पहले कर दे फिर माफिया, फिर माफी की इतने इंतहा नहीं होती, बल्कि एयरपोर्ट से जाके कपड़े सारे ला के लानत तोड़ी औकात पे। बाबा जी ने सौ दिता है ना कि सितमगर इधर आ तू दिल तालिबान को तुम दहशतगर्द कहते रहे, तालिबान को साल तुम दहशतगर्द कहते रहे। असल बात यह है कि इस्लाम का चेहरा आलम कुफर उसको दहशतगर्द साबित करना चाहता है, और इंशाअल्लाह वो दूर के गुलाम आ रहे हैं और हम ये साबित करेंगे कि ये दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्द तुम हो। सब दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्द तुम हो। पूरी कायनात के गुस्ताख दहशतगर्द हैं, पूरा यूरोप दहशतगर्द है, इंडिया के गुस्ताख दहशतगर्द हैं, वो गुस्ताख दहशतगर्दों की चेयरमैन है। हम तो हुजूर के गुलाम हैं और पूरी दुनिया में हम अमन चाहते हैं।
صدر محترم نے آپ سے مخاطب بنایا، اس لیے میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں جن کے یہ سالہ سال دہشت گرد کہتے رہے. اب امریکہ کے باپ کو بھی ماننا پڑا. ان کے امریکہ نے پیو نو بننا پیا بھی دہشت گرد نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور کی عزت اور نصرت پر دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آرزو ہے کہ اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے اور میں اپنے قائد کی خلا میں ایک مرتبہ فلسطین میں جا کر جمعہ ادا کروں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے. ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے. میں ابھی اسٹیج کے اوپر بیٹھا تھا تو مجھے ساتھیوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا سے پیغام آ رہے ہیں، آپ اردو میں تقریر کرنا. میں اردو میں کرتا ہوں لیکن 1 منٹ اپنے قائد کو اپنی زبان میں سبق سنا دوں. ساڑھے قائد آکھیا سی کہ لال قلعے تے پاکستان دا پرچم لہرائے گا. ساڑھے قائد نے فرما دیتا اور ساڑھے قائد نے جڑی گل آکھی او خود دس کے کہن کہ مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی. مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی. انہاں مالکاں دے آکھیا اساں اپنے قائد دی گل نوں دہرا دیتا. ایک گل نہ واپس ہو سکتی، اس تو آگے بڑھ چڑھ کے ہو سکتی. مودی اور اس کے ہواری یہ غور سے سن لیں کہ دشمنی اور دھڑا پیٹنا ہمیں آتا ہے. اگر دشمنی کرنے پہ آ جائیں تو ہم اپنی کشتیاں جلا کر اندرس آتے ہیں. اور اگر ہم دشمنی کرنے پہ آ جائیں اور اگر ہم میدان میں آ جائیں پھر ہم سپہ سالار کی عمر کو نہیں دیکھتے، وہ 16 کا ہے یا 17 کا ہے، ٹیبل میں آگے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں. تو ہم ان کی ذریت ہیں اور تمہاری ذریت وہ ہے کہ اگر تم سامنے مقابلے میں آ جاؤ، 16 حملے ہمارے ناکام بھی ہوں، 17ویں حملے میں بھی ہم آ کر سومناتھ کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں. تم کسی غلط فہمی میں ہو ایک کھوتی کے لیے، اس کو کھوتی کہنا کھوتی کی توہین ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کے لیے تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے اور وہ ایک کنجر اور ایک گستاخ اس کے ساتھ کھڑے ہوگے. میرا یہ پیغام مودی اور پورے بھارت کو پہنچا دو کہ ابھی امت مسلمہ کی مائیں بانج نہیں ہوئی. ابھی تمہارے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ من سب پر نبی. ابھی تمہارے کوچے سے آواز آئے گی من سب پر نبی. اور ابھی کوئی متوالا غازی الدین کا چاہنے والا نکلے گا تمہاری گلی سے اور تمہارا اس تکیہ کا، اس ملونہ کا، کائنات کی سب سے پلید کا سر جدا کر کے رکھ دے گا اس کے قریب. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر اور جن قلعوں میں حضور کی گستاخی ہو جاتی تھی پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہ قلعے بنا مشقت کے بہت جلد فتح ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ لال قلعے پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا. ہم نے اپنے بزرگوں کی روایات پر اور جو محنت کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ اسلام پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا. اور یہ یاد رکھ لینا ہمارے
ماں نے ہمیں صدقے یا رسول اللہ کی لوری دی ہے. ہمارے قائد نے ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا ہے کہ کچھ رہے نہ رہے مالکوں کی بات کرو. نہ اپنا نعرہ سکھایا ہے نہ اپنی بات سکھائی ہے. یاد رکھ لینا میں ببانگے توہل لوگ کہتے ہیں جی احتیاط سے بات کریں. آپ کی بات انٹرنیشنل میڈیا سنتا ہے. میں سب کو کہتا ہوں ہماری بات غور سے سن لو. جہاں سے گستاخ سر اگر اٹھائے گا لبیک والے بڑی اٹی دیں گے. اس کو نہیں سمجھ آئی تو میں انگریزی میں بھی ترجمہ کروا کے تمہیں بھیج دوں گا, ہندی میں بھی بھیج دوں گا, فارسی میں بھی بھیج دوں گا. یاد رکھنا تم جہاں سر اٹھاؤ گے ممتاز قادری کا وارث وہی تمہیں گزرے گا. اور زمانہ بدل سکتا ہے, سورج اور آسمان ٹوٹ سکتا ہے, جب تارے ٹوٹ سکتے ہیں. ہمارا بیانیہ نہیں بدل سکتا. ہمارا بیانیہ گستاخ رسول کے بارے میں ایک ہے, وہ منصب نبی جان, منصب نبی جان. اس طرح نہیں کہ قتل کر دو. بابا جی نے آخیا بوٹی کے رکھ دو, اردو میں کاٹ کے رکھ دو. اب جہاں سے بھی گستاخ رسول کو کاٹا جائے بابا جی کی بات وہی سے پوری ہوگی. سر سے پا کاٹ کے رکھ دو. یہ منصب نبی جن فقلو کا مانا. اور ہندو اور اس کے حواری اور کوئی بھی کائنات کا کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھے کہ ہم حضور کے بارے میں بات کریں گے تو یاد رکھنا اب امت بیدار ہو چکی ہے. تم نے بہت کچھ کر لیا. تم نے عراق لتاڑا, افغانستان لتاڑا, برما لتاڑا, چیچنیا لتاڑا, فلسطین لتاڑا. اب تمہاری خاتمے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. اب امت کی بیداری کا وقت آ چکا ہے. اور یہ یاد رکھنا وہ کوئی اور ہوں گے جو سٹیج پر چڑھ کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے اور اندر جا کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ لب بام بھی پکارا, سردار بھی صدا دی. ہماری ایک ہی بات ہے کہ جو حضور کے بارے میں گستاخی کرے گا اس کو کاٹ کے رکھ دینا. یہ مذمت اور یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں. یہ جناب کہ ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا یہ چھوٹی باتیں ہیں. گستاخ رسول کو کہتے ہیں بھوک دے کر مارنا. میں نے کہا نہیں, ہم اس کا اگلا سانس برداشت نہیں کرتے. اس کو بھوک کیسے برداشت کریں؟ وہ بھوک سے ہو سکتا ہے 2 دن زندہ رہے, ہم 2 لمحے برداشت نہیں کرتے. اور کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی حضور کی عزت کے بارے میں بات کرنا ہے, حضور کی ناموس کے بارے میں بات کرنا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی ہے منصب نبی جن, تو یہ یاد رکھنا ہم سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اس مسئلے میں. اگر امریکہ سمجھتا ہے, کائنات کا کوئی کتا سمجھتا ہے اگر حضور کے گستاخ کو کاٹنا دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہم ہر بار کریں گے, 100 بار کریں گے, کریں گے. بس اتنی سی بات ہے. یہ ہمارا ولولہ, یہ ہمارا جذبہ. میں ان لائنوں کو کہتا ہوں قوم کی بیٹیوں کے تھرکتے جسم دکھاتے ہو, یہ بھی دکھاؤ. پتہ لگے ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہوئے جوان کے ہاتھ میں جو بندوق ہے نا اس کا ذرا گرفت مضبوط ہو کہ ہمارے پیچھے قوم کھڑی ہے. آگے قدم بڑھاؤں تو صحیح, لیکن کیا کریں, رنگیلے ٹکرے ہیں. کوئی بات نہیں, ہمارا وقت آیا چاہتا ہے, وہ وقت جس کو بابا جی بار بار دہرا کر گئے ہیں کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا, اور جس نے نکل کر رحمت العالمین سے وزیر آباد تک جس نے ظلمت کی سلطنت کو الٹ رکھا تھا. وہ شیر کل بھی ہوشیار تھا, آج بھی ہوشیار. بیدار ہونا بڑی دور کی بات, وہ ہوشیار بھی ہے, آنکھیں بھی کھلی ہیں اور چست بھی بیٹھا ہے. جس کسی گستاخ کی گردن قریب آئے گی دبوچ کے رکھ لے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہو, تمہاری اوقات ہے, تمہاری اوقات ہے, تم ان کے بارے میں بات کرو. وہ ظہیر الدین بابر کے وارث ہیں جو انڈیا میں بستے ہیں. کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا, کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا. ظلم آخر ظلم ہے, جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ان کے نبی کی عزت کی بات ہوئی ہے اور وہ باہر روڈوں پر بھی نہ آئیں, وہ ملونہ کے بارے میں بات بھی نہ کریں. ہم
ہر قسم کے ساتھ ہر طرح کی میڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور کائنات کی ساری لعنتیں اکٹھی کر کر اس ملونہ اور اس کے ساتھیوں کے اوپر بھیجتے ہیں، ساری لعنتیں اکٹھی کر کر۔ اگر اس کا کوئی ہمدرد بارڈر ادھر ہے یا ادھر ہے اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ نہ حزب اقتدار کا ہے نہ حزب اختلاف کا ہے، صرف یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن بھی حضور کو منہ نہیں دکھائے گا۔ اور جو کہہ رہے ہیں گلی گلی وہ مہنگا ساڈا اردو ہمارے بابا جی کہہ کے گئے ہیں انہاں ادھر بھی ذلیل ہونا، کل اتھے بھی ذلیل ہونا، دنیا بھی ذلیل ہونا، انہاں دیا نسلہ نے بھی بدبودار ہونا۔ یہ ساڑھے بابا جی سانو دس کے گئے ایک دن سانو اس دن دے آنکھیں یاد ہیں کہ اس دن ذلیل کس طرح ہونا۔ سلام بابا جی تو آنو کہ تسی سانو اور دن گل دسی اسی اپنی اکھاں نال دن دیکھ رہے ہیں، اسی اپنی اکھاں نال دیکھ رہے ہیں۔ اج بھی تواڈے کول موقع اے معیشت اے ساری گلاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے دور وچ بڑی مشکلات سن۔ آپ کی تنخواہ خود ایک مزدور کے مقابلے سی، اتنی تنخواہ سی جتنی ایک مزدور کو ملتی سی، لیکن جدو یگے یمامہ ہوئی حضور دی عزت دی جنگ ہوئی اس تو بعد کیسا و کس طرح کی نعمتاں مسجد نبی دے دروازے چ پئیاں ہوئیاں سن۔ اج بھی اسی کہتے ہیں کیوں حضور دے نام تے ایک جنگ کر لئیے، ایک باری دنیا نو دس دئیے کہ ایسا غوری بھی حضور دے نام واسطے رکھا، ابدالی بھی حضور دے نام واسطے رکھا، عطب بھی حضور دے نام واسطے رکھا، تلوار بھی حضور دے نام واسطے رکھا، اور خالد بن ولید دے غلامہ نے خالد ٹیک بھی حضور دے نام واسطے رکھا۔ اور میں کہنا بار کٹنا نہیں، صرف ٹاکی شاکی مارو، جے موٹی دی دھوتی نہ کھلی نہ سانو آگے پھاٹا۔ رسول اللہ